नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरत निसा मदनी है और आयत नंबर 70। हमारा मौजू जिहाद है। तो इसी सिलसिले में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने उन लोगों को नहीं देखा जब उनसे कहा गया कि आप अपने हाथों को रोके रखें, यानी आप जिहाद ना करें। मक्की दौर में जिहाद फ़र्ज नहीं था, मदनी दौर में जिहाद फ़र्ज हुआ है। नमाज के बाद, ज़कात के बाद जिस वक्त मुसलमान मक्का से मदीना पहुँचे, वहाँ अल्लाह ताला ने इजाज़त दी जिहाद की। पहले कुछ लोग चाहते थे जिहाद हो, हम मुकाबला करें कुफर का। फरमाया कि नहीं, कुफ़्फ़ू अयदियकुम, तुम जिहाद से रुके रहो, सब्र करो। पहले मुसलमानों का की आजमाइश थी, उनकी ईमान की आजमाइश थी, जिस्मानी आजमाइश थी। उन्हें जिस्मानी तौर पर मक्का में बड़ा आलाम व मसाइब से दो चार किया गया। जो शख्स कलमा पढ़ता मुसलमान होता, बस काफिर हर कमज़ोर बंदे को पकड़ लेते। शरारत वो बड़े बड़े लोगों से भी करते, लेकिन कमज़ोर लोग, ख़वातीन, ग़ुलाम, लावारिस से लोग। हिरकल के पास जब वक्त अबू सुफियान को पेश किया गया, अबू सुफियान से हिरकल ने पूछा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले कैसे लोग हैं? तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल के मानने वाले कमज़ोर लोग हैं। हदीस में आता है कि तो बलिल गुरबा, मुसाफिर अजनबी से लोग, इनको मुबारक हो। इस्लाम का आगाज़ गैर मानूस लोगों से हुआ और फरमाया ये गैर मानूस लोगों में ही चला जाएगा। एक वक्त ऐसा आएगा, फरमाया सुगड़ कर, जैसे सांप अपने बिल में चला जाता है, इस्लाम ऐसे मदीने की तरफ चला जाएगा। एक वक्त ऐसा आएगा और इस इस्लामी तहरीक का आगाज़ फ़कीर लोग, गरीब लोग, गैर मानूस लोग, मुअस्सिरीन नहीं थे। वो लोग जो मुआशरा में जिन लोगों ने इस्लाम कबूल किया, चंद एक लोग थे जो मुअस्सिरीन थे। बाकी गरीब लोग थे, फ़कीर लोग थे, मुस्तज़अफ़ीन थे, ग़ुलाम थे इस्लाम के मानने वाले। तो बाज़ लोगों के जो ताकतवर थे, जो जुल्म तशद्दुद को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, नहीं करते थे, वो कहते थे हमें लड़ना चाहिए। तो अल्लाह ने फरमाया नहीं, अभी तुम रुके हो, अभी वक्त नहीं है जिहाद करने का। जिहाद करने का भी एक वक्त आएगा। फरमाया अक़ीमुस्सलाता, तुम नमाज कायम करो। नमाज हक़ुल्लाह है, नमाज से अल्लाह और बंदे का एक राब्ता कायम हो जाता है। रसूल ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। रसूल हज़रत बिलाल से फरमाया कि बिलाल आज़ान दो, मुझे सुकून पहुँचाओ, मेरी आंखों को ठंडक पहुँचाओ। जब नमाज का वक्त होता, जनाब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचैन बेकरार हो जाते। बाद सहाबा किराम के बारे में आते हैं कि उनके रंग पीले सर्द हो जाते नमाज के वक्त। कैसे अब अल्लाह से मुलाकात का वक्त आ रहा है, अल्लाह से मुलाकात का वक्त आ रहा है। सबसे ज़्यादा इंसान नमाज में और नमाज में भी सजदे की हालत में अल्लाह से ज़्यादा करीब होता है। नमाज एक तज़किया नफ्स होता है, तरबियत होती है और एक जमात बनती है, नज़म कायम होता है। नमाज कायम करने से, नमाज पा जमात कायम करना, इसे एक नज़म आता है। फरमाया तुम नमाज कायम करो और ज़कात दो। नमाज अल्लाह का हक, ज़कात बंदों का हक। नमाज से अल्लाह से ताल्लुकात उस्तवार होते हैं, ज़कात देने से गरीब लोगों के साथ, आम इंसानों के साथ ताल्लुकात उस्तवार होते हैं। जो मुआशरे के गरीब लोग हों, मसाकीन लोग हों, उनका मेयारी ज़िंदगी ज़कात से बेहतर हो जाता है। खाना खाने के वो लायक हो जाते हैं, काबिल हो जाते हैं। और जो लोग नहीं कमा सकते, माजूर होते हैं। अच्छा, बाद लोगों के पास इतने वसाइल नहीं होते, वो ज़कात के मुस्तहक़ होते हैं। अल्लाह फरमाता तुम ज़कात दो, नमाज कायम करो, ज़कात दो।
اللہ سے بھی تعلقات ٹھیک رکھو اور ساتھ ساتھ بندگان خدا کو بھی اپنے ساتھ میں لاؤ۔ جس وقت تمہارے تعلقات اللہ سے درست ہو گئے، جس وقت تمہارے بندگان خدا سے تعلقات درست ہو گئے، تمہاری ایک جماعت بن جائے گی، تمہیں مقابلہ کرنا دشمن سے آسان ہوگا۔ پہلے وہ کہتے تھے ہم کو لڑنے کی اجازت ملنی چاہیے، فرمایا کہ نہیں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جس وقت ان پر جہاد کو فرض قرار دے دیا گیا تو کچھ ان میں ایسے لوگ تھے وہ بندوں سے ڈر رہے تھے کہ ہم کو مار دیں گے، ہم کو نقصان پہنچائیں گے۔ وہ لوگ کمزور ایمان والے منافقین لوگ طاقتور لوگوں سے ڈرتے تھے کہ ہمیں یہ مار دیں گے، ہماری عزت کو یہ نقصان پہنچائیں گے۔ فرمایا کہ وہ ایسے ڈرتے تھے طاقت سے جیسے بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، یعنی وہ اللہ سے بھی زیادہ بندوں سے ڈرتے تھے، ہمیں یہ نقصان پہنچائیں گے۔ آج مسلمان اللہ سے نہیں ڈرتے، امریکہ سے ڈرتے ہیں، طاقت سے ڈرتے ہیں۔ مسلمان کو چاہیے وہ اللہ سے ڈرے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرے۔ فرمایا کہ شیطان کا مکر و فریب بہت کمزور ہے، اور یہ جو مشرکین ہیں ان کی مثال بھی جالے کی مثال دی ہے اللہ نے۔ فرمایا کہ ان کی مثال مکڑی کے جالے کی ہے، معمولی سی حرکت میں بندہ آئے جالا ختم۔ اسی طرح ان کا مکر فریب دجل کفر کا خود بخود ختم ہو جاتا ہے جب کوئی شخص کفر کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ فرمایا کہ یہ لوگ ایسے ڈرتے ہیں طاقت سے، فرمایا کہ خشیت اللہ، جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے نا، اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرنا چاہیے۔ فرمایا یہ جیسے اللہ سے ڈریں گے بندوں سے ایسے ڈرتے ہیں، یعنی انہوں نے بندگان خدا کو طاقت کو خدا سمجھ لیا۔ فرمایا او اشد خشیت اللہ، اس سے بھی زیادہ ڈرتے ہیں۔ فرمایا کہ جس وقت ان پہ جہاد فرض قرار دیا گیا کہ اب تم جہاد کرو، نکلو اللہ کی راہ، انفر خفافا وثقالا، تم ہلکے ہو بوجھل ہو تم نکلو اللہ کی راہ میں، تم بیمار ہو تم صحت مند ہو نکلو اللہ کی راہ میں۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ جتنے بھی لشکر ہیں زمین و آسمان کے سب اللہ کے ہیں۔ اللہ ہوا چلا کر غیر مسلموں کو مسلمانوں کے مقابلے برباد کر سکتا ہے، اس کو نابود کر سکتے ہیں۔ یہ زمین اللہ کی ہے، اللہ زمین کو پھاڑ دے، اللہ زمین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، کفر کو اللہ زمین میں دھنسا سکتا ہے۔ اللہ کے پاس بارش کی کوئی کمی نہیں ہے، اللہ جب حکم کرے اللہ اپنے دشمنوں کو ڈبو سکتا ہے۔ اور دیکھیں ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہیں، ڈرے نہیں نمرود سے، نمرود کی فوجوں سے ڈرے نہیں۔ نمرود کہتا لے آؤ اپنے رب کو، لے آؤ اپنی فوجیں، فرمایا میں آ گیا، میرے پاس تو کوئی طاقت ہے ہی نہیں سوا اللہ کی ذات کے، اللہ خود میری مدد کرے گا۔ دیکھتے دیکھتے مچھر آ گیا، مچھر نے بڑے بڑے لشکروں کو، بڑی منظم مسلح افواج کو نیست و نابود کر کے رکھا۔ اللہ نے ابابیل کو بھیج کر ابرا کے لشکر کو بھوس بنا دیا، کھایا بھوس بنا دیا، توڑی کی طرح بنا دیا۔ تو اللہ کے پاس کوئی کمی نہیں مدد کی، اللہ جہاں سے چاہے مسلمان کی مدد کر سکتا ہے، بشرطے کہ مسلمان کفر کے مقابلے نکل آئے، کفر سے ڈرے نہیں، اللہ ہی سے ڈرے، اللہ ہی سے مدد مانگے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ اللہ سے مدد مانگی جائے، اللہ کی عبادت کی جائے، بس مسلمان کا کام ہے اللہ کی راہ میں نکلنا، پھر اللہ کا کام ہے مدد کرنا۔ تم ایسے کیوں ڈرتے ہو ان سے جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے، یا بلکہ اللہ سے بھی تم زیادہ ڈرتے ہو کفر سے۔ فرمایا کہ جس وقت ان پہ جہاد فرض قرار دے دیا گیا، پھر کہنے لگے اللہ نے ہم پہ ایسے جہاد فرض قرار دے دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کو مروائے گا، صحابہ کرام ہم کو مروائیں گے، ہم بال بچوں میں رہتے تھے، ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے، مسکین ہو جائیں گے۔ کیوں اس جہاد کو مؤخر کر دیا گیا ایک وقت تک؟
پہلے جب فرض نہیں تھا کیسے فرض ہونا چاہیے، جب فرض کر دیا گیا پھر کہیں گے یہ مؤخر کون ہو گیا، مؤخر کر دیا اللہ اس کو. فرمایا کہ کل متاع الدنیا قلیل، اے مسلمانوں تم دنیا کے ساز و سامان کی وجہ سے، یہ خوبصورت بلڈنگوں کی وجہ سے، خوبصورت سواریوں کی وجہ سے، اپنے زمینوں اور فیکٹریوں کی وجہ سے تم جہاد سے چالو، تم چاہتے ہو جہاد ختم ہو جائے، جہاد ملتوی ہو جائے، ہمارا دنیا کا کاروبار چلتا رہے. فرمایا یہ تمہارے کارخانے، یہ تمہارے وسائل، یہ تمہاری سواریاں، متاع الدنیا، فرمایا دنیا کا ساز و سامان ہے، یہ آخرت کا ساز و سامان نہیں ہے. یہاں تم گھوڑوں پہ سواری کر لو جتنی کرنی ہے، یہاں تک اونٹ کو سواری کر لو جتنی سواری کرنی ہے، یہاں جتنا تم نے کھانا ہے کھا لو، جتنی تم نے شراب پینی ہے پی لو، جتنی بدکاری کرنی ہے کر لو، جتنا فسق و فجور کرنا ہے کر لو، جتنی تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کرنی ہے، مخالفت کرنی ہے کر لو. قلیل، فرمایا معمولی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. آخر کار تمہاری موت آئے گی. جہاد میں بھی موت آتی ہے اور گھر بیٹھے ہوئے بھی انسان کو موت آتی ہے. جہاد کی موت باعث عزت ہے اور گھر میں بیٹھی نیچرل موت، اس کو تم کیا کرو گے؟ اگر تم شہید ہو جاؤ گے اللہ کی راہ میں، تمہارا مستقبل جہاد سے وابستہ ہے. اگر تم جہاد کرو گے، کوشش کرو گے، جد و جہد کرو گے، تمہارے لیے آسمان سے فرشتے آ جائیں گے، جبرائیل آ جائے گا، میکائیل آ جائے گا، اسرافیل آ جائے گا. کتنے فرشتے ہیں، ان گنت فرشتے ہیں. فرمایا اگر تم نکلو گے جہاد میں تو تمہاری مدد کے لیے اللہ آسمان سے فرشتوں کو بھیج دے گا. فرمایا متاع الدنیا قلیل، دنیا کو بے ایمانو، دنیا کا ساز و سامان تم اکٹھا کرتے ہو، دنیا کے پیچھے تم غریب لوگوں کو، کمزور لوگوں کو تم دھوکہ دیتے ہو. دنیاوی تم جاہ و حشمت کو اکٹھا کرنے کے لیے اندھے ہو گئے ہو. تم چاہتے ہو کہ دنیا تمہیں مل جائے. حدیث میں آتا ہے کہ آدم کا بیٹا بڑا ہی لالچی ہے، بڑا ہی حریص ہے. اگر اس کے پاس ایک وادی سونے کی ہو، وہ کہتا دوسرا سونا، دوسری وادی مجھے مل جائے، دوسری وادی سونے کی مل جائے، دوسری وادی مل جاتی ہے، کہتا تیسری کان مجھے سونے کے مل جائے. فرمایا کہ لا یملا بطن ابن آدم الا التراب، مٹی سے آدم کے بیٹے کا پیٹ بھرے گا. مٹی میں جب دفنایا جائے گا، مٹی میں جب چلا جائے گا، اس وقت ہی خواہشات پوری، اس وقت بس یہی تمہارا انجام ہے. تمہاری لالچ بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے، مر جاتے ہو، پھر جا کر تمہاری لالچ ختم ہوتی ہے، مٹی بن جاتی ہے. فرمایا کہ دنیا کا ساز و سامان بہت کم ہے اور انسان بڑا حریص ہے، بڑا لالچی ہے. یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اس عارضی زندگی کے لیے انسان کتنی کوشش کرتا ہے، کتنی جد و جہد کرتا ہے. والآخرۃ خیر لمن اتقی، فرمایا آخرت میں بعد میں آنے والی، فرمایا بعد میں جو آنے والی گھڑی ہے نا، مرنے کے بعد جو وقت آئے گا وہ بہت اچھا ہے. مسلمانوں تمہارے لیے، تمہاری اللہ بڑی عزت کرے گا، تمہارا اکرام کرے گا، تم کو بے حساب اللہ تعالیٰ جو ثواب عطا فرمائے گا. فرمایا کہ ذرہ بھی نہ تمہاری نہ شکری نہیں کی جائے گی، ذرہ بھی بے انصافی نہیں کی جائے گی. اللہ عین انصاف کرے گا قیامت کے دن. حدیث میں آتا ہے جس وقت اللہ تعالیٰ اعمال تولے گا، مسلمان کے اعمال تولے گا، تو اعمال تولنے کا مقصد یہ ہے، اللہ فرمائے گا دیکھو تم نے تو ایک نیکی کی تھی، میں نے تمہیں کتنے اس کے مقابلے میں اجر دیا، بہت زیادہ اس کے مقابلے میں اجر دیا. نیکی تمہاری ایک، اور کئی گنا میں نے بڑھا دی. جس چیز کے، جس نعمت کے تم لائق نہیں تھے، میں نے تم کو وہ نعمتیں دی، میں نے تمہیں وہ بدلہ دیا، وہ جزا دی جو تم تصور نہیں کر سکتے. اب کافر کے اعمال جو تولے جائیں گے تو اس لیے اعمال تولے جائیں گے. اللہ بتائے گا دیکھو میں ظلم نہیں کر رہا، میں ناانصافی تم سے نہیں کر رہا. تم نے زنا کیا اس کی یہ سزا، تم نے چوری کی اس کی یہ سزا، تم نے فراڈ کیا یہ سزا،
تم نے قوموں کو دھوکہ دیا، تمہاری یہ سزا۔ یہ تمہارے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، جو تم نے دنیا میں کرپشن کی، بدعمالیاں کی، بدکاریاں کی، زنا کیا، شراب پی، جوا کھیلا، اللہ کی نافرمانی کی، یہ تمہیں اس چیز کا بدلہ دیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ وَلَا تُظْلَمُونَ فَصِيلًا، ذرا ایک دھاگے کے برابر بھی تم سے ناانصافی نہیں ہوگی۔ معزز سامعین، مسلمانوں کا مستقبل جہاد سے وابستہ ہے، مسلمانوں کی عزتیں جہاد پر موقوف ہے، مسلمانوں کی خوشحالی جہاد پر موقوف ہے، اسلام کا پھیلنا جہاد پر موقوف ہے۔ ہم مسلمان جو لڑتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، ہم مستضعفین کے لیے کرتے ہیں، جو دنیا کے معاشرے کے مستضعفین کمزور لوگ ہیں، مسلمانوں کے لیے جہاد کرتے ہیں۔ مسلمان جہاد کرتے ہیں اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، مسلمان اللہ کے دین کی نصرت کے لیے جہاد کرتے ہیں تاکہ اللہ کے دین کو دنیا میں غالب کیا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔